अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम नवाज उनके हमरा मौजूद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने करीबन जो अपना दौरे हुकूमत था उसका भी तज़किरा किया, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया। उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा का जिक्र किया, उनकी बीमारी के दौरान जो उनकी फ़ैमिली को सफ़र करना पड़ा और जिस कर्ब से गुजरना पड़ा उसका उन्होंने तज़किरा किया, और मीडिया पर जिस तरह से उन सबको तनकीद का निशाना बनाया गया इसका जिक्र किया। और ये भी कहा गया, एक शिकायत सी थी कि किस तरह उनका मजाक उड़ाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जवाब तो दें जिन्होंने जुमले कसे थे, यानी उनसे जवाब का कहा है कि जिन्होंने ये बातें की थी, जिन्होंने उनकी बीमारी को तनकीद का निशाना बनाया था, उन्होंने कहा था कि ये सब ड्रामेबाजी है, वो आज जवाब दें। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सज़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 6 तारीख को फ़ैसला ना सुनाएं, मेरी वापसी पर जो है फ़ैसला सुना दें, लेकिन मेरी दरख्वास्त नहीं मानी गई। न जाने इसमें इनको कितना बड़ा मसला था। नवाज शरीफ साहब ने मज़ीद कहा कि आगे इंतखाबात आ रहे थे तो मकसद यही था कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ का फ़ैसला सुनाया जाए। अपनी गिरफ्तारी के दिनों का उन्होंने जिक्र किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो लीक से मुतालिक गुफ्तगू की, साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक बातचीत की, अपने दौरे हुकूमत का जिक्र किया और उस दौर में होने वाले तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर रज़ा इस्लामाबाद स्टूडियो से। उनसे ये पहले जानेंगे कि मुख्तसरन ज़रा ये बताइएगा अनवर कि मज़ीद अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद हम जाएंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो। अनवर रज़ा साहब से ज़रा मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने मज़ीद क्या कहा। जी अनवर रज़ा। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत की जो जिक्र किया और उन्होंने उसके साथ साथ अपनी बेटी की जो कामयाबियाँ थी, जो उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पर एक तहरीक चलाई और उस वक्त जब कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी उस वक्त उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बिल्कुल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात शुरू की, उसके बाद ही बाकी लोगों को मौका मिला और उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी से पहले एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर भी उन्होंने जो पार्टी के ओहदेदारान हैं उनकी सीनियर क़यादत को ये टास्क दिया है कि वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले इतना मोमेंटम बनाएं कि वो नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएँ तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो साजगार हैं अब मुस्लिम लीग नून के लिए। और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा उनकी बरीयत हुई है मुख्तलिफ़ केसेस में, एवन फील्ड केस में, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी अब आएंगे और अदालत से भी रजू करेंगे। और जिस तरह आपको याद हो कि एक रिमार्क्स आया था चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट साहब की जानिब से कि उन्होंने कहा था कि ये जो 62(1)(f) है ये काला कानून है और इसी कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नहल भी किया गया था। अब मुमकिन है कि इस कानून में सज़ा को कम किया जा सके और उस कमी की वजह से नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को इसका फ़ायदा भी हासिल हो। और मुमकिन ये भी है कि ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस कानून की वजह से शायद किसी न किसी शख्स को इस सिस्टम से भी दूर रखा जाए और जो आने वाले इंतखाबात हैं शायद उसमें भी कोई शख्स हिस्सा ना ले सके। ये भी मुमकिन है, क्योंकि मुमकिनात हमारी सियासत में बहुत कुछ हो सकती हैं। हमने माजी में देखा कि जिस तरह केसेस बनाए गए और जिस तरह अब केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग, और ये हालात जो हैं वो मुवाफिक हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए। और मुस्लिम लीग नून जो है अब उनके जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो अपनी साहबजादी के साथ दिसंबर के पहले हफ्ते में वापसी का इरादा रखते हैं और उससे पहले पार्टी को ये टास्क दिया गया है कि आपने एक मोमेंटम कायम करना है नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए यहाँ पर। और मुमकिन है कि वो लाहौर में ही लैंड करें और ये भी पॉसिबल है कि वो इस्लामाबाद में आएँ और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो सबके सामने है। और दूसरी जानिब जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो भी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की लाइन पर ही लगे हुए हैं और उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को खासा आड़े हाथों लिया हुआ है। और साथ ही साथ वो इमरान खान साहब से मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं कि अब सिस्टम में अब भी किसी ना किसी के लाडले ज़रूर हैं और उन्हें पता है कि वो कहाँ पर उनके जलसों को किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है और किस तरह उन्हें किसकी आशीर्वाद हासिल है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर लग ये रहा है कि अब जो नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी उसके साथ साथ किसी एक सियासी जमात के लीडर के लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती दिखाई दे रही हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अनवर रज़ा जी 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 जी
عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ قیوم صدیقی صاحب, ایسے ٹائم میں پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپسی سے پہلے ایک گراؤنڈ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ یہی اس کا ایک واحد لگتا ہے, اور جس طرح سے سارے کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ابھی جیسے انور رضا نے کہا تو بظاہر تو لگتا تو یہی ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہ صرف یہ کہ ایک وہ تمام حقائق ہیں جو کہ ان کے ساتھ گزرے ہیں ان کو بتا کے وہ نہ صرف واپسی بلکہ وہ آئندہ جو, کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ الیکشن بھی اگر جیسا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, تو پھر اس کے بعد الیکشن ایئر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو وہ سب کی تیاری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر اپنے پولیٹیکل جو بھی ان کا نیریٹو ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے. اب کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ سخت لفظ جس حوالے سے انہوں نے استعمال کیا وہ جوڈیشری کے اس فیصلے کے حوالے سے جو پیناما لیکس کے بعد آئے ہیں, اس میں پارٹی اس صدارت سے ہٹانے کا, 621F کے تحت نااہل کرنے کا, اور پھر یہ کہنا کہ یہ قانون کالا نہیں ہے, فیصلہ کالا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی ان کا پھر الیکشن کیمپین کا موضوع بھی ہوگا, ساتھ ساتھ ان کی جو اکنامک جو فتوحات ہیں جن کو وہ کہتے ہیں, یا اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو لے کر کے میرا خیال ہے اب اس طرف جو ہے وہ چیزیں جانا شروع ہوں گی. تو عبدالقیوم صدیقی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے وہ کالا نہیں ہے بلکہ جو فیصلہ ہے وہ کالا ہے, تو قانون کی تشریح تو پھر من پسند ہوتی رہے گی اور پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا وکٹم بنتا رہے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیان سے یہ سمجھا جائے کہ یہ جو قانون ہے جس میں بہت سارے جو وکلاء ہیں یا جو ججز ہیں وہ خود بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ مزید اس کو تشریح کی ضرورت ہے اور اس کو پارلیمنٹ میں دوبارہ ایک دفعہ ری وزٹ کیا جانا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس کو ری وزٹ کروائیں گے یا جو ہے یہ پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو اس طرح سے ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ اس میں مزید تبدیلی لائی جا سکے, یا صرف نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صرف یہ قانون ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ دینے والے غلط ہیں؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب غالباً جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے, کچھ دیر میں ان سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. انور رضا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)F ہے اس سے متعلق جو جس طرح سے نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے اور جس طرح سے عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے غالباً وہ اس بنیاد پر ہونے والی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیے, جو 62(1)F قانون ہے اس کی جو تشریح ہے وہ عدالت کا کام ہے اور عدالتیں اس کی تشریح کرتی ہیں. اسی بنیاد پر نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نااہل بھی کیا گیا اور اب اسی قانون کی جو 2018 میں محترم چیف جسٹس صاحب نے جس بنیاد پر سزا دی تھی, اب اسی قانون کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. لیجسلیشن کرنا سیاستدانوں کا کام ہے, اس پر لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, اس کو ری وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تشریح کرنا ہے وہ عدالت کا کام ہے, اور عدالت نے جو تشریح کی اب دیکھنا یہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کیا 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کو ختم کیا جائے گا اور اس کی سزا کوئی بھی 5 سال 3 سال 2 سال جو بھی عدالت بہتر سمجھے گی وہ مقرر کر دے گی, یا پھر 5 سال کے لیے کسی کو نااہل کیا جائے گا تاکہ وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہ لے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو اپنے 5 سالہ جو ان کی سزا ہے اگر اس میں کمی کی جاتی ہے وہ تو پوری کر چکے ہیں. اور تاحیات نااہلی کے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, اور اسی متعلق عدالت نے بھی واضح طور پر کیونکہ اب ان کو غالباً لگ رہا ہے کہ وہ اس کا شکار ہونے جا رہے ہیں. انور رضا, عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس پر وہ جاتے جاتے یہ کمنٹ کرتے جائیں کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 62(1)F ہے اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے اور دوبارہ سے اس کو پارلیمنٹ میں وزٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ تو ظاہر ہے قانون سازی کا معاملہ ہے تو وہ قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن جو فیصلے کو ریوزٹ کرنا ہے وہ تو عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. 62(1)F کے جو فیصلہ ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے, کئی مرتبہ ہم عدالت میں ہوتے تھے اور جب اس فیصلے کا حوالہ دیا جاتا تھا تو کہا جاتا کہ نہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں.
تو عدالتیں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور پھر جسٹس قاضی فائز کا شیخ رشید احمد کے کیس کے اندر 7 کوسچنز ہیں جو انہوں نے اس حوالے سے اپنے اٹھائے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک طویل عرصہ ہو گیا بھجوایا ہوا ہے چیف جسٹس نے. اس کے اوپر بینچ بنانا ہے کہ وہ قانونی سوالات جو ہیں وہ طے ہوں، ان کی انٹرپریٹیشن ہو. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی جو ہے وہ ایک پیٹیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر یہی ہے کہ مختلف ایک ہی بات کے اوپر 62(1)F کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے متضاد فیصلے ہیں، ان کو یکسو اور یکجا کیا جانا چاہیے، اور پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. یہاں پہ رومی صاحبہ میں اگر ایک چھوٹی سی تجویز دے دوں، اس کے بعد آپ بریک پہ چلی جائیے گا. جو مختلف قانونی ماہرین ہیں، ہماری ان سے جو بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے بعد ایک بہت آسان راستہ ہے جس کے ذریعے سے یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ میرا خیال ہے کہ حل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ضرور غور ہو رہا ہوگا. اب الیکشن کے آئین کے اندر 62(1)F کے اندر کیونکہ کوئی مدت کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں کورٹ کا ڈیکلریشن ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے سمیع اللہ کیس کے اندر جناب موجودہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے وہ کہ یہ پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن ہے کیونکہ کوئی لمٹ نہیں کیا گیا. تو جو قانونی ماہرین کی رائے ہے ان کے مطابق کہ اس کی لمٹ کو طے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے الیکشن ایکٹ کے اندر یہ ایک ترمیم کی جا سکتی ہے سادہ قانون سازی سے، جس میں نااہلی کی مدت اس کی تاریخ کے بعد سے اس کی مدت طے کر دی جائے کہ 62(1)F کے اندر اگر نااہلی ہوگی تو اس کی نااہلی کی تاریخ سے 3 یا 5 سال جو ہے وہ ہو جائے گی. کیونکہ اس میں اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو آئین کے مطابق ہی ہے، کیونکہ آئین تو ڈسکوالیفیکیشن کا کہہ رہا ہے نا، لیکن وہاں پہ خاموش ہے، اور مدت قانون کے تحت طے کر دی جائے گی. تو یہ ایک آئین کے مطابق میرا خیال ہے کہ، اور یہی شاید ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے فیصلے ریوزٹ کرنے کے لیے عدلیہ کے اوپر نہیں جانا پڑے. ابھی چیف جسٹس صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ نااہلی تو بنتی ہے لیکن جو ہے وہ مدت کا تعین کیا جانا چاہیے، تاحیات نااہلی نہیں بنتی. اچھا عبدالقیوم صدیقی صاحب، نواز شریف جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس کے ختم ہونے کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں؟ قانونی طور پر ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا فضا بن چکی ہے ان کی واپسی کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے مہینے وہ مریم نواز کے ساتھ واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوگا، وہ کب واپس آتے ہیں کب نہیں آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو الیکشن کے اندر ہے وہ میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی جو ہیں وہ کریں گی. باقی جو ہے یہاں پہ کچھ کمپلیکیشنز ضرور ہیں قانونی اعتبار سے، کیونکہ جو لا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ کو پہلے اب فیصلے ہیں، اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر ان کو ایبسکانڈر قرار دیا گیا ہے کہ پہلے وہ میجسٹری آف لا کے سامنے آ کے سرنڈر کریں. لیکن اس حوالے سے بھی ایک درخواست ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور آ کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے. لیکن اب ایون فیلڈ کیس کے اندر تو ان کی آلریڈی وہ سسپینڈڈ ہے، جو ججمنٹ ہے، اور اس کے بعد ان کی بیل ہوئی تھی. تو باقی بھی اور مختلف معاملات ہیں، تو مقدمات تو اسی وقت ختم ہوں گے جب ان کو آ کر یہاں فیس کیا جائے گا، اور فیس کرنے کے بعد ہی ہوں گے. تو غیر موجودگی میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. صحیح. تو قیوم صدیقی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کے ذریعے اس کا مطلب ہوگا جو نااہلی کیس کا ہوگا، پارلیمنٹ میں ابھی اس کے لیے فوری طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ تشریح کرنا ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ساری سچویشن جو ہے وہ بن چکی ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ بڑے آرام سے واپس آئیں گے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آ کے وہ سرنڈر کر دیں، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فورس سی کر رہے ہیں، اور کیا
جو نواز شریف کے فیصلے میں جو جس طرح سے کر کے ان کی نااہلی ہوئی اور اس کے بعد اب وہ انتخابات میں دوبارہ واپسی اختیار کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عوام میں یہ تاثر بڑا کلیئرلی جائے گا کہ اس طرح سے جو سیاستدان ہیں ان کو وکٹم بنایا جاتا ہے، مطلب سیاسی انتقام لیا جاتا ہے ان سے، اور اس طرح سے اگر اب عمران خان کو نیکسٹ اس کا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں عوام میں کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے اس کا کچھ اثرات ہوں گے اور عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اس میں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو بات کی، میں نے تو یہ کہا کہ آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، قانون کے ذریعے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سے نااہلی کی مدت کا تعین ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بغیر فیصلوں دیکھیں، جب قانون موجود ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو قانون کی عملداری پہ یقین رکھنا، اور میاں نواز شریف کا اگر آپ دیکھیں ماضی، تو جب ان کو سزا سنائی گئی تو وہ بیرون ملک تھے، لیکن وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اور پاکستان آئے اور سیدھے جیل گئے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ قانون سے کوئی بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ قانون کا سامنا کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ عدالت ہی کے فیصلے کے نتیجے کے اندر، جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب جو ہیں، ان کی کیبنٹ نے ان کا نام جو ہے ECL سے ہٹایا تھا، اور پھر وہ باہر گئے تھے۔ تو عدالت کے ساتھ ہی انڈرٹیکنگ ہے ان کی، تو یہ معاملہ عدالت کے اندر ہی طے ہوگا۔ بہرحال ان کی صحت جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، جس کے اوپر شاید ان کی فیملی جو ہے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی۔ تو بہرحال فیصلہ تو انہوں نے کرنا، کیونکہ یہاں پہ آ کے ہی وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے۔ اور تو یہ اب نااہلیوں کے حوالے سے، عدالتی فیصلوں کے حوالے سے دیکھیں، جس طرح سے مریم نواز کا فیصلہ آیا ہے اپیل کے اوپر ان کی بری ہونے کا، تو اس کے بعد جو ہم دیکھیں تو جب پاناما کیس کی یہ ٹرائل ہو رہا تھا احتساب عدالت کے اندر، تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ اس مدت کے اندر 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے ٹھیک، عبدالقیوم صدیقی صاحب سے جو ہے وہ دوبارہ اس کا جواب لیں گے۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے واپسی جس طرح سے ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت میں جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو ابینڈن کیا گیا، کچھ فیصلے ایسے کیے گئے کہ جن کے ذریعے جو ہے ان کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہم نے جو ہماری پاکستانی تاریخ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقبول لیڈرز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس سے فائنلی جو رزلٹ حاصل کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، اس میں ناکامی دیکھنے میں آتی ہے۔ جیسے اگر اب نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں اور اگلے الیکشنز کے لیے جو تیاری کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کوشش جو چند سال پہلے کی گئی تھی یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا اگر اسی طرح سے کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا ہے تو کیا عوام ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے؟ یہ میرا کوشچن تھا۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، میں یہ چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس طرح سے ان فیصلوں کے ذریعے یا مختلف ذریعوں کے ذریعے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے سیاستدانوں کو، اور کہیں نہ کہیں اگر عمران خان کی نااہلی کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے تو وہ لوگ سٹینڈ کریں گے؟ پھر دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ عدالت فیصلہ کیا دیتی ہے۔ اگر تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو کون ہے جو کہ فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ بہرحال ہماری عدالتی تاریخ تو اس قسم کے سیاسی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، جن کے بہت خطرناک نتائج جو ہیں وہ سوسائٹی، معاشرے اور سیاست کے اوپر آئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سے لے کے اور پھر مارشل لاء کو جائز قرار دینے تک آتے جائیں، گنتے جائیں، بے انتہا ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر عدالت اب یہ دیکھیں، ایک فیصلہ ایک ایسا جس ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے اندر کہ اس فیصلے کو عدالتی نظیر کے اوپر خود عدالتیں جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو اصل بات ہی ساری جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے،
اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. پالیسی میٹرز کے اندر عدالتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے 184(3) کا اختیار ہے, اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے بالکل. اور پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 63A کا فیصلہ آئے اور اس کا فیصلہ آئے بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کی ریزننگ ابھی تک نہیں آئی ہے, اور اس کی ریزننگ آئے بغیر شارٹ آرڈر کے اوپر. ایک اسمبلی کا فیصلہ, پنجاب اسمبلی کا بھی آپ نے کر دیا, ایک ایسا فیصلہ کہ جس کے اندر 2 فاضل جج صاحبان اس فیصلے کو یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, کہ آپ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے فیصلے جب کیے جاتے ہیں, میں جیسے بتایا پاناما کیس کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس بڑے پرسنل ہوئے ہوئے نظر آتے تھے, اور اس میں جو ہے وہ ایک ڈیٹ مقرر کر رہے ہیں ماتحت عدالت کو کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس کا ریفرنس یا ریفرنسز ان کا فیصلہ آنا چاہیے. تو باقاعدہ طور پہ عدالتیں پھر مانیٹرنگ جج اور وہ ساری صورتحال, پھر ایک ایسا ریسیویبل ایسٹ, ریسیویبل اماؤنٹ جو ہے اس کو ایسٹ ڈکلیئر کرنا, پھر اس کے لیے بلیک سلاٹ ڈکشنری نکالنا, اس کے اندر سے ایک تعریف نکالنا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ الیکشن ایکٹ اور پھر اس کے بعد 62(1)(f) جو ہے اس کو لگانا. اسی طرح سے پھر دوسرے اور بھی فیصلے ہیں اسی طرح کے جس کے اندر مینزلیہ کے بنیاد کے اوپر تھا, جیسے خواجہ آصف والا فیصلہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب وہ وزیر خارجہ تھے ان کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے غالب جی عبدالقیوم صدیقی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عبدالقیوم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک, عبدالقیوم صدیقی صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انور رضا, آپ کیا سمجھتے ہیں لانگ مارچ جو ہے وہ فائنلی ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے عظمیٰ, اس حوالے سے عمران خان صاحب پہلے بھی تاریخ دے چکے ہیں, لیکن اس کے بعد اب ان کے جو سینئر قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ 15 سے 17 کے درمیان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم کیا بنتا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ممبران قومی اسمبلی سے 4000 اور ممبران صوبائی اسمبلی سے 2000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ لانے کی حلف بھی لے رہے ہیں, عہدیداران سے حلف بھی لے رہے ہیں, اور جو معروضی حالات ہیں, جو ریئلٹی ہے اس کو بھی فورسی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی گفتگو کی وجہ سے, آڈیو لیکس کی وجہ سے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات مزید خراب ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, کیونکہ اگر ان کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا تو ان کی آئندہ کی جو سیاست ہے وہ کہاں بیس کرے گی, اور اگر لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے وہ اسلام آباد آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی انفارچونیٹلی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ یقیناً عمران خان صاحب کو مورد الزام کہا جائے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو تاریخ دے رہے ہیں, جو اس کو لینتھی کر رہے ہیں لانگ مارچ کی ڈیٹ کو, وہ سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے. اور لانگ مارچ کی ڈیٹ سے انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح 25 مئی کو رانا ثناء اللہ نے لانگ مارچ کو ناکامیاب کیا, اور اب بھی انہیں یہ معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ کی تیاری بڑی ٹھیک ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اصحاب ہیں ان سے کھیل رہے ہیں. اور انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کے جو سٹیٹمنٹس تھے سخت قسم کے وہ بھی دکھائی دیے, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی اس طرح پایا جاتا ہے. اور اب بھی لانگ مارچ سے متعلق جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا, کیونکہ عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کو کامیاب کرنا ہے, کیونکہ ان کی مستقبل کی سیاست اسی پر بیس کرے گی. ایک تو یہ, دوسرا کہ جو اس وقت قانونی محاذ پر انہیں مختلف مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا بھی انہیں بڑا ادراک ہے. اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو میڈیٹر ہیں ان کی پوزیشن بڑی کمپرومائز ہو رہی ہے, کیونکہ خان صاحب جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ کئی ایسے جلسوں میں انہوں نے پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بات کی, اور اب بھی وہ آڈیو لیک سے متعلق آج بھی ان کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ پہلے وہ اس کو ایجنسیز کی
जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको दुरुस्त करार देते थे, और अब उसी कॉल रिकॉर्ड पर वो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा भी रखते हैं। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि सियासतदानों की जो जी सही। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, वक्त चूंकि कम है, अनवर रज़ा, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है और इस पर इमरान खान साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि तयन और तहकीकात के लिए, इसकी असलियत की तयन के लिए और तहकीकात के लिए अदालत जाएंगे हम। और एक टाइम ऐसा था जिस पर मरीम नवाज़ ने भी आज इस पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि एक टाइम पर तो ये इस सारे मामले को जायज़ करार देते थे और कहते थे कि एजेंसियों का काम ही यही है, लेकिन आज जो है वो अदालत जाने का इंदिया दे रहे हैं। क्या स्टैंड है आपका? क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या अब सियासत को, जो पाकिस्तानी सियासत है, उसको सही तरीके से समझने लगे हैं? देखिए, इमरान खान साहब बहुत समझदार सियासी लीडर हैं और वो बहुत अपने, उनके टारगेट्स जो हैं वो अपने अचीव करते हैं। जहां तक मामला है उनका ये ऑडियो के हवाले से अदालत में जाने का, मेरा हंच ये है कि जब ये अपना कानूनी मशवरा करेंगे तो फिर उसके बाद ये अपना इरादा तब्दील कर देंगे इस हवाले से। क्योंकि उसके बाद फिर पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उनके लिए शायद वो हो। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूं कि ये 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3.5 पौने 4 साल। उससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है फैजाबाद धरना केस के हवाले से, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कानून साजी के तरीक़ाकार या उनके कि उनका क्या पैरामीटर है वो तय होना चाहिए, और पूरा कंपैरिजन है मुख्तलिफ ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दायरा-कार और दायरा इख्तियार के हवाले से। तो 4 साल 5 साल आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी, आपके पास सपोर्ट भी मौजूद थी, तो आपने क्या किया? इसी तरह से अब ये लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं और आज 144 की हवाले से जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी। अब आप ये देखिए कि ये जो जलसा जुलूस और उस हवाले से जो जब पीडीएम की क़यादत आती थी या पीडीएम या मुखालिफ उस वक्त की कायदे मुखालिफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां थी वो जब एहतजाज करने आती थी, उनके साथ जो शराइत और मामला तय करके कानून बनाया गया था, अपने 25 मई के जो है लॉन्ग मार्च है उस ही को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो अब ये मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा दुरुस्त फैसला है कि 144 जो है वो गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की, और पॉलिसी डिसीजन है एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें अदालत ने मुदाखलत नहीं की है। तो ये अगर मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब अल्लाह करे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएं, दरखास्त डालें और उसके बाद जो है वो इस सारे मामले की तहकीकात तो हों लेकिन अपनी इस सारी सूरत हाल के हवाले से वो एतराफ भी कर चुके हैं कि ये डिस्टॉर्टेड करके और काट के ये इस तरह से वो की जा रही है। आज भी उन्होंने कहा इनके हैंडलर्स जो हैं इनको अवामी ये फलाना, तो एक तरफ से एडमिशन भी वो कर रहे हैं। उस पर मरियम औरंगजेब का भी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा देखने वाला है कि अब तो आप एतराफ कर चुके हैं। सही। तो ये जो इसके बाद अदालत में जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन होगी, मेरा ख्याल है जब ये डिस्कस करेंगे अपने वकला के साथ तो शायद उसके ऊपर ये अपनी राय को मुख्तलिफ यू टर्न भी लिया जा सकता है। ठीक, यू टर्न भी लिया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से मुताल्लिक जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे पंजाब की सियासत के हवाले से और साथ ही जो परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त लंदन गए हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस बारे में क्या सच है क्या हकीकत है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद अहमद खान साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, बड़ी खबरें हैं कि परवेज़ इलाही की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्या बारियाबी होगी या नहीं होगी, क्या सदाकत है इसमें? पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है
اور ملاقات کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس طرف سے کوئی مطلب فلیٹلی ریفیوزل ہے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے پنجاب کے ساتھ اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب منظر نامہ جو ہے وہ اور طرح کا بن رہا ہے اور کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور عنقریب ہونے جا رہا ہے۔ تو رانا صاحب، خبریں تو یہ بھی تھیں کہ کچھ دن پہلے آپ انہیں اپنا نیا سی ایم بھی بنانے کو تیار تھے، تو ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ کولیجن گورنمنٹ جب بنی تھی تو پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یہ تھا، اور زرداری صاحب کا خاص طور پہ، کہ جب ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی لے کے چلیں۔ ہمارے اس وقت بھی تحفظات تھے اور ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن چونکہ ایک گورنمنٹ ہے اور ایک کولیجن پارٹنر جو ہیں وہ ساری طرح یقین دہانیاں کرا رہے تھے، تو ہم نے ان کے کہنے پر ملاقاتیں بھی کی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ وعدہ کر کے اور اس کے بعد نکل گئے، تو ان کا کریکٹر تو اس وقت ہی سامنے آ گیا تھا کہ جب انہوں نے مطلب قرآن اٹھائے اور سارا کچھ کیا اور اس کے بعد نکل گئے، تو اس لیے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ہی فضول۔ صحیح، تو یعنی پرویز الہی صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، یا ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ باریابی حاصل نہیں ہوئی ہے؟ میرا جو جہاں تک میری نالج ہے جی، ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کوشش کی لیکن میاں صاحب نے ابھی تک سب کے اوپر تیار نہیں ہوئے۔ صحیح، تو پنجاب حکومت کی تبدیلی کی ہم بہت بات سن رہے تھے، لیکن ابھی بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے، اور کچھ جو آپ کی پارٹی کے کچھ سنجیدہ لوگ ہیں ان سے جب بات کی ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک انہیں کوئی بھی پریکٹیکل پروسیجر کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ دو چیزیں ہیں، ہمارا مطمع نظر جو ہے اقتدار نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل، اور پوری جماعت اور تمام اتحادی اس پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈیل تو پی ٹی آئی کر کے گئی تھی، ہمارے سر پر تھوپ کے گئی تھی، لیکن کیونکہ ملک کی سلامتی اور وقار کا ایشو تھا، اور اس کے بعد اگر ہم اس موقع پہ نہ کرتے، کوئی اور آپشن بھی نہیں چھوڑی تھی، 4.25 سال میں جو معیشت کا حال کر دیا تھا، تو اس وقت وے آؤٹ یہی تھا کہ یہ ڈیل کی جائے اور اس کے بعد آگے، اور اللہ کے فضل سے اب دن بدن حالات بہتر ہو رہے ہیں، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے مضبوط ہوا ہے، اسی طرح باقی کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا پنجاب کے اندر جو ہے ہمارا یہ تھا کہ جب چیزیں تھوڑی اوپر کنٹرول ہوں گی تو اگلا ہمارا بالکل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے۔ اس وقت اب ہماری تیاری ہے اور اگلے چند دنوں میں پوری قوم دیکھ لے گی۔ اچھا، اگلے چند دنوں میں میاں صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، تو کیا جو میاں صاحب کا آنا ہے وہ پنجاب حکومت کی تبدیلی سے منسلک ہے؟ پنجاب حکومت میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گی۔ صحیح، انور رضا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب پنجاب میں ہی آئیں گے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ان کا ارادہ ہے پاکستان واپس آنے کا؟ میاں نواز شریف صاحب کے ایک تو چیک اپ رہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا دل پاکستان میں ہے، اور اب جو کچھ نکل کر سامنے آیا ہے کہ ایک جھوٹے مقدمے کی بنیاد پر ایک منتخب وزیر اعظم فارغ کیا گیا، اور جس قانون کی بنیاد پر فارغ کیا گیا، اب سپریم کورٹ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کالا قانون ہے، تو اس کالے قانون نے پاکستان کی معیشت کو جتنے سال پیچھے پھینک دیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے ججز کو بٹھا کر ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس وقت کالا قانون نہیں تھا جب پورا ملک ترقی کر رہا تھا، جب آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا، جب پاکستان جو ہے اس کے اندر ریکارڈ جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور راستہ کھوٹا کیا گیا، اور مطلب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اللہ کے فضل سے اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے اس ٹولے نے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا آج سڑکوں بازاروں میں رسوا ہوتے پھر رہے۔ اچھا، تو رانا صاحب، عمران خان نے آڈیو لیکس والے معاملے پہ عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا سٹینس ہے آپ کا؟ مریم نواز صاحبہ نے تو اس پر تنقید کی ہے کہ پہلے تو وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے، اور جو یہ تمام معاملہ ہے یہ کہتے تھے کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے، تو آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے؟ کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے؟
میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ عمران خان آن ریکارڈ موجود ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہماری ریزرویشنز نہیں ہیں کہ یہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ایز پرائم منسٹر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے پتہ ہے میری آئی ایس آئی ریکارڈنگ کرتی ہے, مجھے پتہ ہے میری ایجنسیاں ریکارڈنگ کرتی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو خان صاحب فرق اگر نہیں پڑتا تو برداشت کریں, اور جو حقیقت ہے اصل میں فرق پڑا ہے جو سائفر کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو آئی ایم ایف کی ڈیل کو توڑنے کے لیے کیا ہے, تو یہ سازش ہے ایکچولی پاکستان کے خلاف. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے سازش جو ہے یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں کی, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کی ہے. تو عمران خان جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے, اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ جائیں بالکل عدالت میں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں. اور فائنینشیل تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے یا وہ دوبارہ جو ہے وہ قانونی ماہرین سے رائے کے بعد جو ہے وہ اس پہ یو ٹرن لے لیں گے؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ وہ یو ٹرن لیں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ یو کے اندر ایک اخبار ایک سٹوری پوسٹ پبلش کرتا ہے, سنڈے میل, ڈیلی میل جو ہے, اور شہباز شریف اس کے خلاف عدالت میں یو کے کی عدالت میں جاتے ہیں اور کیس جیتتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ عمران خان منی لانڈرنگ کرتا ہے, ووٹن کرکٹ کلب, اور یہ سارا عمران خان میں ہمت ہے, یو کے میں جائیں. یعنی صحیح آپ کے خیال میں جو عمران خان ہے وہ اس پر یو. ٹھیک, بہت شکریہ. رانا مشہود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.